मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हमारा 5वां रुकू शुरू होगा। सबक आप लोग निकाल लीजिए, पहले सिपारे का 5वां रुकू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराइल अज़्कुरू, ए बनी इसराइल याद करो, नेमती अल्लती, मेरे वो एहसान, अल्लती अनअमतु अलैकुम, वो जो मैंने तुम पर किए, व औफू बि अहदी, और तुम पूरा करो मेरा करार, ऊफी बि अहदिकुम, तो मैं पूरा करूं तुम्हारा करार, व इय्या फरहबून, और तुम मुझी से डरो। अच्छा, इससे पहले रब्ते आयत के हवाले से मैं कहूंगी कि जो सूरह बकरा जब जैसे शुरू हुई थी तो फिर कुरान को अल्लाह ताला ने बताया था कि सारी कौम के, सारी इंसानियत के लिए हिदायत है, लेकिन नफा कौन उठाएगा इससे? सिर्फ मोमिनीन नफा उठाएंगे, जो मुत्तकीन होंगे, जिन्हें यकीन होगा इसके आने में किसी शक के तरद्दुद के उसमें नहीं पड़े होंगे। फिर इसमें मुख्तलिफ तबकात का भी जिक्र था, ठीक है। फिर कुफार की 2 जमातों का जिक्र आया, एक खुले काफिर थे, एक मुनाफिक थे। अब अल्लाह ताला ने पीछे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जो है अपनी नेमतों का जिक्र किया, कुछ मादी थी, कुछ रूहानी थी, उन सब नेमतों का जिक्र करने के बाद अब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जो है वो मुखातिब किया है। तो जरूरी है कि मैं आपको बताऊं कि बनी इसराइल जो है कौन लोग थे। बनी इसराइल दर हकीकत इसराइल जो था वो अरबानी जबान का लफ्ज है और इसके मानी अब्दुल्ला के हैं, और ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब है, ठीक है। तो जो कुछ उलमा ने ये कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, यानी मोहम्मद और अहमद 2 नाम थे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और नबी के 2 नाम नहीं थे, लेकिन हजरत याकूब के 2 नाम थे, एक याकूब और दूसरा इसराइल। तो कुरान में इनको बनी याकूब कह के खिताब नहीं किया इनकी कौम को या इनकी आगे जो आल औलाद थी सारी, बल्कि बनी इसराइल कह के खिताब किया है। और उसमें एक हिकमत ये भी है कि खुद अपने लकब और नाम ही से इनको मालूम हो जाए कि हम अब्दुल्ला हैं, यानी अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह की बंदगी में रहने वाले की औलाद हैं। तो अब हमें भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को खिताब करके इरशाद फरमाया कि तुम मेरे अहद को पूरा करो, यानी जो तुमने मुझसे अहद किया था ना वो तुम पूरा करो। इन लोगों ने तौरात में जो है वो क्या अहद किया था? तौरात में अहद ये है, सबसे अहम माहिदा तमाम रसूलों पर ईमान लाने का शामिल है कि जब भी तुम्हारे पास कोई रसूल आएगा और वो तुम्हारी किताब की तस्दीक करे तो तुम लोग उसकी पैरवी करोगे, उसकी नुसरत करोगे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर ईमान लाना, इसमें बदरजे औला शामिल था। तो अब ये अहले किताब तो थे ही, क्योंकि इनमें से जिन लोगों ने हजरत को माना वो यहूद कहलाए, और जो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे वो नसारा कहलाए। तो इन दोनों पे मुख्तलिफ किताबें तो नाजिल हुई ही, आसमानी सहीफे नाजिल हुए, तो ज़बूर इंजील वगैरह इन लोगों के पास थी। तो अहले किताब तो ये थे ही। फिर अंबिया बहुत सारे थे, इनमें बहुत ही ज्यादा, यानी 4000 अंबिया तकरीबन जो है ना अल्लाह ताला ने इस लड़ी में से भेजे थे। तो ये अहले इल्म थे, जानने वाले थे, और अपनी किताब का इल्म रखते थे, और किताब के थ्रू जो कुछ इन्हें ये बताया गया था कि अगला रसूल आएगा और उसकी मदद करनी है, या उसका ये हुलिया है, या वो या ये जो है ना वो उसकी खसूसियात होंगी, इस इलाके में होगा, ये सारी बातें ये जानते थे, तो अहले इल्म कहलाए। तो फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर तो बदरजे औला वाजिब था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लेके आते बनिस्बत मुशरिकीन के या कुफार के, क्योंकि ये जानने वाले थे, अहले इल्म थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये जो इस आयत में कहा कि तुम मेरा अहद पूरा करो, यानी जो अल्लाह ताला ने तुमसे वो अहद लिया था तो मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगी, यानी मैं तुमसे ये अहद करता हूँ कि तुम्हें दाखिले जन्नत करूंगा, तुम्हारे गुनाह माफ कर, और हस्बे वादा जो है ना जन्नत की नेमतों से तुम्हें सरफराज करूँ। तो अब खुलासा कलाम ये हुआ कि ए बनी इसराइल, तुम मेरा अहद यानी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबा का अहद पूरा करो, तो मैं अपना अहद यानी तुम्हारी मगफरत और जन्नत का वादा पूरा करूं, और सिर्फ मुझी से डरो और अवामुन नास से ना डरो, मुतक़िदीन से ना डरो। क्या था कि वो ये कहते थे कि बात तो सही है, नबी भी सही है, ये हमारी किताब के मुताबिक ही आया है, लेकिन ये कि जो हमारे पैरोकार हैं, जो हमारे फॉलोवर्स हैं, वो फिर हमें ये देना दिलाना, मानना, बादशाहत, ये सब चीजें जो हैं वो छोड़ देंगे। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इन्हें मना किया कि तुम इन चीजों के छूट जाने और इन चीजों से महरूम हो जाने का डर छोड़ दो और अहद चिकनी से बाज आ जाओ। अच्छा, अहद चिकनी जो है ना, इसी आयत से हमें ये मालूम हुआ है कि अहद चिकनी जो है वो हराम है। अगर आप कोई अहद करें तो उस अहद को पूरा करें। अपनी निजी जिंदगी में भी जो अहद करते हैं या वादा करें ना या करें तो उसको आप पूरा कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहद चिकनी करने वालों को जो सजा आखिरत में मिलेगी वो तो अलग है, लेकिन उससे पहले ही एक सजा दे दी जाएगी कि महशर के मैदान में जहां तमाम अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा होगा, अहद चिकनी करने वालों पर एक झंडा बतौर अलामत के लगा दिया जाएगा, और जैसी बड़ी अहद चिकनी होगी उतना ही बड़ा ये झंडा होगा, उतना ही बुलंद होगा। तो इस तरह उनको मैदान जो हशर है उसमें रुसवा और शर्मिंदा किया जाएगा, और ये सही मुस्लिम की हदीस मैंने आपको बताई है। तो ये कितनी बुरी बात है कि मैं हिसाब किताब शुरू होने से पहले ही
ہم میدان محشر میں جہاں سب لوگ جمع ہوں وہاں ہمارا سب کو پتہ چلے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے وعدے کیے، کسی سے بھی وعدہ کیا اور اس کو پورا نہیں کیا۔ پھر جو شخص کسی گناہ یا ثواب کا سبب بنتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے کہا اگلی آیت میں کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، کیا ہے وہ؟ تصدیق کرنے والی ہے، سچ بتانے والی ہے، معکم تمہارے ساتھ، تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت ہو جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے، سب سے پہلے منکر۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ تقوی اختیار کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے نا، بچتے رہیے۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے احسانات جو تھے بنی اسرائیل کو وہ یاد کروائے تھے اپنے، کہ کیا احسانات تھے کہ ہزاروں انبیاء ان میں بھیجے تھے، کتابیں ان پہ نازل کی تھی، پھر فرعون سے نجات دے کر ملک شام میں تسلط دیا تھا، پھر من و سلوہ اتارا تھا، پیچھے آپ نے پڑھا ہے، پھر ایک پتھر سے آگے بھی ابھی آپ آگے پڑھیں گے کہ 12 چشمے جاری کیے۔ جو نعمتیں اس وقت ان کو چاہیے تھی اور عقل کے خلاف، جو معجزہ اصل میں ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کے خلاف ہو، عقل کی کسوٹی پہ پورا نہ اترے، ایسے ایسے معجزات ان کو دیے کہ وہ کسی اور دوسرے فرقے کو نصیب نہیں ہوئے، تو اس کے باوجود وہ عہد کرتے تھے، توڑ دیتے تھے، عہد کرتے تھے، توڑ دیتے تھے، اس پہ قائم نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے توریت میں یہ بھی اقرار کیا تھا کہ اگر تم توریت کے حکم پہ قائم رہو گے اور میں جس نبی کو بھیجوں تم اس پہ ایمان لاؤ گے، اس کے رفیق رہو گے، تو ملک شام ہمیشہ تمہارے قبضے میں رہے گا۔ اور بنی اسرائیل نے اس کو قبول بھی کر لیا تھا، لیکن پھر اس پہ قرار نہ پکڑا، بدنیتی کی، ٹھیک ہے، رشوت لی، غلط مسئلے بتائے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا عہد جو ہے ان سے توڑ لیا اور ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا۔ تو اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، کہ مان لو اس کتاب کو جو میں نے تمہارے لیے اتاری ہے، وہ کیسی کتاب ہے؟ سچ بتانے والی ہے، یعنی یہ قرآن پاک جو ہے یہ سچ بتاتی ہے، تمہاری پچھلی کتاب کے متعلق بھی یہ سچ بتا رہی ہے، اور تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ تو جو شخص کسی گناہ یا ثواب کا سبب بنتا ہے، اس پر بھی گناہ کرنے والوں کا گناہ یا ثواب کرنے والوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اولا کافرین بھی، سب سے پہلے، اب دیکھیں سب سے پہلے آپ گناہ کریں یا سب سے بعد میں آپ گناہ کریں، گناہ کا تو گناہ ملے گا ہی، اس کا عذاب تو ہے ہی، لیکن اگر آپ سب سے پہلے کسی گناہ کی داغ بیل ڈالتے ہیں تو جتنے لوگ آپ کو دیکھ کے اس گناہ میں ملوث ہوں گے ان ساروں کا گناہ بھی آپ کے سر ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ جو گناہ کریں گے ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، صرف آپ کو ملے گا، انہیں اپنا گناہ کرنے کا گناہ ضرور ملے گا، اور آپ کو اس گناہ کی داغ بیل ڈالنے کا، اس بنیاد ڈالنے کا گناہ ہر صورت ملے گا۔ اولا کافرین بھی، سب سے پہلے نہ ہو جو انکار کرنے والے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی ثواب کا کام کرتے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی نیکی کی داغ بیل ڈالتے ہیں، تو اب سب سے پہلے آپ نے وہ نیکی کی، آپ کو دیکھ کے اور لوگوں نے وہ نیکی کی، تو پھر کیا ہوا کہ سب کی نیکیوں میں سے آپ کو اجر ملتا رہا، ان کی نیکیوں میں کوئی کمی نہ آئی کہ ان کے اجر میں کوئی کمی آ گئی، لیکن آپ کو ایکسٹرا ایک ثواب ملتا رہا کیونکہ آپ اس کی بنیاد ڈالنے والوں میں سے ہو گئے۔ جیسے آپ نے یہ قرآن پاک سننا شروع کیا، آپ کے توسط سے کوئی اور اس کو سننا شروع کر دے، اب چونکہ آپ ایک بنیاد تو مہیا کر رہے ہیں نا، اسے اپنے اس کو تعلقات بتا رہے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے سنتا ہوں، آپ بھی سن لو، یا میں نے تھوڑا ٹائم نکالنے میں میں کامیاب ہو گئی ہوں تو آپ بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، 2-3 دن میں ایک رکوع ہے تو آپ بھی کر لو گی۔ اگر آپ کسی کو اس میں قائل کر کے اس سرکل میں لے آتے ہیں تو وہ جب تک کسی بھی حرف سے بھی فائدہ اٹھاتی رہے گی، کسی ایک حکم پہ بھی عمل کرتی رہے گی، تو آپ کا حصہ اس نیک کام میں ڈل گیا، اور آپ جو ہیں وہ اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا ہی چلا جائے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے بچتے رہو۔ اچھا، آیتوں پہ مول تھوڑا لینے کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں اس وقت جو یہ یہود و نصارہ تھے یہ کیا کرتے تھے کہ الفاظ کو بدل دیا، جو سامنے سے فتویٰ لینے آیا ہے اس کے مطابق فتویٰ دے دیا، جو اس کی مرضی تھی اس کے مطابق فتویٰ دے دیا، رشوت لے لی، غلط مسئلے بتائے، کچھ الفاظ کا ہیر پھیر کر لیا، کچھ چھپا لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑا فائدے کا سودا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فائدے کا سودا نہیں تھا۔ آج بھی ہم اگر قرآن پاک سے اپنی مرضی اور مطلب کے فتوے نکالتے ہیں، اپنے جہاں پہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ فلاں محفل میں ہم فلاں بات کو بیان کریں اور بات کو توڑ موڑ کے اپنے مسلک یا اپنے مقصد کے اندر ڈال دیں، تو ہم اسی اس میں آئیں گے کہ ہم آیتوں پہ مول لیتے ہیں یا انہیں توڑتے موڑتے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ لو میری آیتوں پہ مول تھوڑا۔ تو یہ یہودیوں کی یہ خاصیت تھی، یہودیوں کا یہ ایک خاصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ وہ بدنیتی کرتے تھے، رشوت لیتے تھے، غلط مسئلے بتاتے تھے، لیکن ذرا اگر ہم اپنے اس میں جھانکیں تو اگر ہم بھی اس میں شامل ہوں تو ہم بھی پھر اسی بات کے مستحق ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرمائے گا۔ پھر دوسرا آیتوں پہ مول تھوڑا لینے کا یہاں علماء نے یہ بھی نکالا ہے کہ چونکہ یہ آیت جو ہے یہ اپنے حکم میں عام ہے کہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، تو جو قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا جو معاوضہ ہے اس کو لینا جو ہے وہ جائز نہیں قرار دیا گیا۔ فقہائے امت کا بہرحال اس میں اختلاف بھی ہے، کچھ جائز کہتے ہیں کچھ ناجائز کہتے ہیں۔ امام مالک، شافعی، امام احمد بن حنبل اسے جائز قرار دیتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ جن سب ان کے ہی ہم سارے جو ہے نا انہی کی تقلید کرتے ہیں نا،
امام اعظم کے ہی پیروکار ہیں نا ہم سب. تو امام اعظم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ، اور بعض دوسرے ائمہ بھی ان کے ساتھ ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ذریعہ کسب معاش بنانے سے منع فرمایا تھا، اس لیے اس کی اجرت لینا جائز نہیں ہے. لیکن بہرحال بعد میں متاخرین حنفیہ نے بھی ان حالات کا مشاہدہ کیا کہ قرآن مجید کے معلمین کو پہلے جس وقت کی یہ باتیں، تو اس وقت تو بیت المال سے انہیں وہ ملا کرتا تھا نا وظیفہ، تو ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی. اب اگر کوئی شخص اپنے مال کسب اور یا کوئی محنت مزدوری میں لگا رہے، تجارت وغیرہ میں لگ جائے، تو پھر بچوں کو تعلیم قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ دینا یکسر ہی بند ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے جو اس کی روزی روٹی ہے وہ بھی دن بھر کا مشغلہ ہے اور بچوں کو پڑھانا بھی دن بھر کا مشغلہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھنٹہ آدھ گھنٹہ پڑھایا اور قرآنی نتائج حاصل ہو گئے. یہ بھی ایک مکمل 8 سے 3 بجے تک کا ایک کام ہوتا ہے، جیسے اسکول کالج یونیورسٹیاں ہوتی ہیں وہیں اسی لیول کا ایک کام ہوتا ہے، اتنا ہی پڑھایا جاتا ہے، پھر ہی جا کے کہیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کی آیتوں سے مسائل استنباط کرنے یا قرآن پاک میں فیض حاصل کرنے کے قابل آپ ہوتے ہیں. تو کیا ہے کہ اگر ان لوگوں کا جو ہے وہ بند کر دیا جائے، کیونکہ اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ انہیں کوئی بیت المال سے کچھ مل رہا ہے، کوئی وظیفہ مل رہا ہے، تو اگر اب وہ یہ بھی نہ کریں کہ اپنی روزی روٹی بھی نہ کمائیں تو پھر وہ کھائیں کہاں سے؟ اور اگر وہ اپنی روزی روٹی کمائیں تو ان بچوں کو کون پڑھائے؟ پھر تو پورے ملک میں کوئی ایک بندہ بھی پڑھانے والا نہ رہ جائے. تو اس لیے پھر بعد کے جو علماء متاخرین تھے انہوں نے اس بات کے پیش نظر کہ چونکہ یہ ایک ضرورت بن چکا ہے کہ اس نہ اگر اس کو پڑھایا جائے گا تو پھر آگے قرآن پھیلے گا کیسے، تو پھر انہوں نے قرآن کی اجرت جو ہے نا اس کو جائز قرار دیا، جس کو ضرورت ہو. مثال کے طور پہ کوئی شخص ایسا ہے جو مالی اعتبار سے بہت آسودہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی کاروبار یا کوئی ایسی حیثیت میں اسے رکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ اس کے بیٹے ہیں وہ سارے کما رہے ہیں، تو اب وہ فارغ ہے تو وہ قرآن پاک کی تعلیم درس و تدریس کر سکتا ہے، اس پہ اجرت نہ لے کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن جو ایسا عیالدار انسان ہے جس کو بھی بیوی بچوں کی ضروریات یا اپنی ذاتی زندگی کے لیے روٹی روزی کی اسے فکر ہے، تو اگر وہ روزی روٹی نہیں کمائے گا تو وہ کہاں سے کھائے گا؟ اور اگر وہ کمائے گا تو پھر قرآن نہیں پڑھا پائے گا. تو پھر علماء متاخرین نے فیصلہ کیا کہ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے پہ جو اجرت لی جاتی ہے وہ جائز ہے. ہم عام مسلمانوں پہ بھی فرض ہے، واجب ہے، فرض تو نہیں ہے، واجب ہے کہ جو شخص اس طرح سے دین کے کام میں لگا ہوا ہو آپ اس کو دھیان رکھیں، اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے علاقوں میں، کہ جو دین کے کام میں لگا ہوا ہو اور روزی روٹی نہ کما پاتا ہو تو اہل محلہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خیال کریں کہ اس کے بچوں کو بھوکا نہ رہنے دیں کیونکہ وہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ سچ کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دیتے رہو زکوٰۃ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ. اچھا، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں صحیح اور غلط کو صحیح تو وہ میں تفصیل پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ حق بات کو چھپانا اور غلط کا پرچار کرنا جو ہے نا یہ حرام ہے. اب سچ بات کو چھپانا بھی نہیں ہے اور غلط کا پرچار بھی نہیں کرنا، درست بات کرنی ہے، تو یہ ایک مشکل کام بھی ہے، اسپیشلی ایسے شخص کے آگے جو آپ کو کوئی دنیاوی طور پہ نقصان پہنچا سکتا ہو، اس کے آگے، یعنی ظالم جابر بادشاہ کے آگے حق بات کا کرنا جو ہے وہ بہت وہ اس کا درجہ بھی بہت ہے اور یہ بہت مشکل کام بھی ہے. لیکن یہاں جو بات اس آیت جو ہے اس کے سینیریو میں جو بات ہے وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک وغیرہ جو تھا نا وہ یہ لوگ چھپا دیتے تھے تاکہ لوگ اس کو پڑھ کے ان کی اپنی قوم کے لوگ جو ہیں وہ جا کے نہ تصدیق نہ کرنے کہ ہاں یہ وہی نبی ہے. تو اس لیے وہ پھر کیا ہوتا تھا کہ اس کو چھپا دیا یا الفاظ چھپا لیے، مثلا بال اگر سیدھے تھے تو گھنگریالے کر دیے، گھنگرالے تھے تو سیدھے کر دیے، آنکھیں نیلی کر دی، قد درمیانہ لکھا تھا تو کہا کہ بہت لمبا قد تھا، اور رنگ گندمی لکھا تھا تو کہا کہ گورا چٹا، یعنی اس طرح سے اس کو جو ہے نا چھپانے کے لیے آگے پیچھے کر دیا. اب اقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو، وآتوا الزکاۃ، اور دیا کرو زکوٰۃ، وارکعوا مع الراکعین، اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ. نماز قائم کرنے میں دیکھیں جب انسان نماز قائم کرتا ہے نا تو ایک طرح کا اس کے اندر تذلل پایا جاتا ہے، یعنی اپنی ذات کو جھکانا اور پستی کی طرف لے کے جانا، ذلیل کرنا، وہ نماز میں پایا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو انسان کے یہ تذلل کی حالت پسند ہے تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے غرور تکبر کا مادہ جو ہے وہ گھٹ جاتا ہے. جب غرور اور تکبر کا مادہ گھٹتا ہے تو پھر آگے وہ جو آتوا الزکاۃ ہے، زکوٰۃ دینے سے بھی اس کو روحانی ترقی بھی ملتی ہے اور مالی طور پہ بھی ترقی ملتی ہے. جب یہ دونوں کام کر لیں گے تو پھر نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ ایک بڑی اللہ تعالیٰ نے لطیف پیرائے میں بنی اسرائیل کو
اس طرف توجہ دی ہے کہ تمہیں ہر صورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی ہوگا، کیونکہ نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ یہاں پہ جو یہود کی نماز تھی نا اس میں تو تھا ہی نہیں، رکوع ہی نہیں تھا، تو جب رکوع ہی نہیں تھا تو وہ رکوع کیا کرتے؟ تو گویا اب یہاں پہ رکوع کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ اس لیے دیا گیا ہے یہود کو کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور پھر جس طرح کی نماز وہ بتا رہے ہیں اس طرح کی نماز ادا کرو، یعنی رکوع والی نماز ادا کرو۔ تو گیا نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرو۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر صورت ایمان لانا ہی تمہارے لیے آخری اور واحد راستہ ہی ہے۔ اور پھر نماز اور زکوٰۃ سے جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، یعنی کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے انسان کا جو تکبر ہوتا ہے نا، آپ کہہ لیں کہ حب مال اور حب جاہ، یہ دونوں جاہ و جلال جو ہمارا قائم ہوتا ہے، وہ نماز میں انسان جب اللہ تعالیٰ کے اس میں قدموں میں اپنا پیشانی کو جھکاتا ہے تو وہ جاہ و جلال ختم ہوتا ہے، اور حب مال جو ہے وہ زکوٰۃ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ان دو غیر ضروری خواہشات کو ترک کرنے پر انسان ہمت باندھ لے تو پھر جو طبعی تقاضے ہوتے ہیں نا، جو غیر شرعی طبعی تقاضے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی ہم قابو پانے پہ آسانی سے دسترس حاصل کر لیتے ہیں۔ اب یہاں جو آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا، وتنسون انفسکم، بھولتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب۔ تو اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کو نیک کام کا حکم کرنا اور خود اپنے آپ کو بھول جانا، یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اگرچہ دیکھیں یہ اس وقت کی جو یہ آیت ہے یہ علماء یہود سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور علماء یہود کو یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ یہودیوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو دین اسلام ہے نا یہ اچھا دین ہے اور تم چاہتے ہو تو تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن خود مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ اور ان کو کیا بات ماننے تھی مسلمان نہ ہونے میں؟ بات یہ ماننے تھی کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہم اس شریعت کے عالم ہیں، لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، بادشاہ ہمیں وظائف دیتے ہیں، تو اگر ہم دوسرے دین میں چلے گئے تو پھر ہمارا یہ جو ٹیکہ ہے لائف کا یہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے کہنے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں تو ہمیں ایمان لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہاں سے پھر علماء نے یہ بات نکالی کہ دیکھیں جو وائز ہے نا، جو واز کرنے والا ہے، وہ اس کے لیے اس بات میں مذمت ہے کہ وہ جو دوسروں کو تو نیکی اور بھلائی کی ترغیب دے مگر خود عمل نہ کرے، دوسروں کو خدا سے ڈرائے خود نہ ڈرے۔ ایسے شخص کے بارے میں ابن کثیر کی ایک حدیث ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا کہ جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچی سے قطرے جا رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے دیندار اور وائز ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہیں مگر اپنی خبر نہیں لیتے۔ اب دیکھیں یہاں کتنی بڑی وعید ہے کہ دوسروں کو بتایا مگر خود نہ کیا۔ پھر ایک اور ابن کثیر ہی کی روایت ہے، ابن اساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض جنتی بعض دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم کو آگ میں کس چیز نے پہنچا دیا، حالانکہ ہم تو بخدا انہی نیک اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہو گئے ہیں جو ہم نے تم سے سیکھے تھے، یعنی جن باتوں کو تمہیں بتایا کرتے تھے ان پہ عمل کر کے ہم تو جنت میں پہنچ گئے، تو تم یہاں دوزخ میں کس طرح ہو؟ تو اہل دوزخ کہیں گے کہ ہم زبان سے کہتے ضرور تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ یہاں پہ یہ بہت بڑی وعید آ گئی ہے کہ اگر وائز جو ہے واز کرنے والا ہے وہ خود اس پہ عمل نہ کرے تو اس کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اب کیا کوئی شخص جو خود اچھائی نہ کرتا ہو تو وہ اچھائی کی آگے ترغیب بھی نہ دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا، اگر آپ اسے الٹ دیکھیں، اس بات کا دوسرا پہلو دیکھیں، آدھا گلاس بھرا اور آدھا خالی کی بحث میں اگر آپ پڑھیں تو پھر اس کا الٹ یہ ہوا کہ جو چور ہے وہ سب کو یہی کہے گا کہ چوری کرنا چاہیے، جو رشوت لینے والا ہے وہ سب کو یہی کہے کہ رشوت لیا کرو، جو بے نمازی ہے وہ کسی کو نماز کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ بعض اوقات والد صاحب خود نماز نہیں پڑھتے کبھی بھی لیکن اپنی اولاد کو نمازی بنا دیتے ہیں بار بار کہہ کے۔ تو گویا جو فاسق ہے جو خود اس چیز پہ عمل نہیں کرتا وہ بھی دوسرے کو نیک بات کی ترغیب دے سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا باریک نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک عمل ہے نیکی کرنا، دوسرا عمل ہے اس نیکی کی طرف دوسروں کو تبلیغ دینا، دوسروں کو لگانا۔ اب یہ دونوں مختلف اور اپنی اپنی جگہ پہ مستقل نیکیاں ہیں۔ ایک نیکی یہ ہے کہ آپ نے کوئی نیک عمل کیا، دوسری نیکی یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کریں۔ ایک نیکی کے چھوڑ دینے سے دوسری نیکی کا چھوٹ جانا لازم نہیں آتا۔ اگر کوئی خود عمل نہیں کرتا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو بھی برائی کی تعلیم دے، وہ دوسروں کو کہہ سکتا ہے کہ آپ اچھا عمل کیجئے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اگر کوئی شخص
روزہ نہ رکھے، یا آپ تھوڑا ابھی آج کل جو چل رہے ہیں حالات اس میں دیکھیں کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو اس کو یہ شام کو کہہ دیں آپ کے نماز تو نے پڑھی نہیں تو روزہ بھی نہ رکھتا، کیا فائدہ، تیرا روزہ بھی نہیں قبول ہوا. جبکہ نماز اپنی جگہ ایک مکمل نیکی ہے، روزہ اپنی جگہ ایک مستقل نیکی ہے. اسی طرح کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور تراویح نہیں پڑھتا تو آپ ہرگز اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیرے روزے کا کیا فائدہ، نے تراویح تو پڑھی نہیں. جب تراویح نہیں پڑھی تو اب روزہ کہیں کا رکھے گا، تو چھوڑ دے روزہ بھی. نہیں، وہ اپنی جگہ ایک نیکی ہے، یہ اپنی جگہ ایک نیکی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ دونوں نیکی ہیں. پہلے نیک کام کرنا ایک نیکی ہے، پھر اس کا جو ہے نا برائی سے منع کرنا ایک مستقل نیکی ہے. اسی طرح جو نیکی آپ کر رہے ہیں اس کو کرنا ایک مستقل نیکی ہے، اور اس نیکی کو دوسروں کو تبلیغ کرنا، دوسروں تک وہ نیکی کی بات پہنچانا، وہ ایک مستقل نیکی ہے. لیکن یہ دونوں الگ الگ ہیں. اگر کوئی شخص آدھے حصے پہ عمل کرتا ہے، آدھے پہ نہیں کرتا ہے، تو بھی بہرحال اس کا عمل جائز ہوگا. اس طرح اگر اس بات کو بنا لیا جائے کہ واعظ جو ہے وہ پہلے اپنے آپ کو درست کرے تو پھر دنیا میں کوئی واعظ کرنے والا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی شخص ایسا، یا کوئی یہ سوچنا شروع کر دے کہ پہلے میں خود گناہوں سے پاک ہو جاؤں تو اس کے بعد میں لوگوں کو نیکی کی ترغیب دوں، تو ایسا ممکن نہیں ہے. ہر شخص کسی نہ کسی چھوٹے یا بڑے گناہ میں پڑا ہوا ہے، اور اس سے وہ گناہ اس سے چھوٹنے والا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ واعظ بنیں، آپ واعظ کریں، کسی دوسرے کو نیکی کی تعلیم دیں، تو اس نیکی کی تعلیم کی برکت کی وجہ سے آپ کے اندر وہ شرم پیدا ہو جائے کہ میں لوگوں کو تو یہ کہہ رہا ہوں اور میں خود اس پہ عمل نہیں کر رہا، تو آپ کا عمل کرنا جلد شروع ہو جائے، آپ بہت جلدی بہتری کی طرف آ جائیں. یعنی بہت سارے کام میری ذاتی زندگی میں ایسے ہیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں نے پہلے کر لیے تھے، اب مجھے کوئی اس طرح ننگے سر دیکھے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ سب کو پڑھاتی ہے اور خود اس کا سر ننگا ہے. یعنی آپ کو واعظ کی شرم اور واعظ کی برکت سے بھی یہ شرم پیدا ہو جائے کہ آپ برائی کو چھوڑ دیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی اور مستقل نیکی کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلی تو بات یہی ہے کہ اپنے آپ کو پہلے اس عمل سے گزارنا ہے تاکہ آپ عمل کریں اور پھر دوسروں کو عمل کریں، کیونکہ اس میں تاثیر پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے یا بشری استطاعت کی حد تک بچتے ہوئے بھی آپ مکمل طور پہ نہیں بچ پا رہے ہیں تو یہ سوچ کے اس عمل کو ترک کر دینا کہ میں اس کو کیسے میں آگے پھیلاؤں، میں تو خود اس کے جو ہے نا وہ کرائٹیریا میں پورا نہیں اترتا، یہ غلط بات ہے. آپ کو ہر صورت تعلیم نیکی کی ہی دینی ہے، اور اسی نیکی کی تعلیم دینے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ سے وہ بری چیز چھڑوا دے گا. اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا، وتنسون انفسکم، بھولتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون، پھر کیوں تم سوچتے نہیں ہو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اور البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا کلیہ ہمیں بتا دیا ہے کہ جب کوئی مشکل کا وقت ہوتا ہے اور کچھ بھی آپ کو ایسے ناگوار حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے جو آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، تو کس سے مدد چاہنی ہے؟ صبر سے اور نماز سے. صبر کیا ہے؟ صبر تو یہ ہے کہ جو آپ کی مرضی کے خلاف حالات جو پیدا ہوئے ہیں ان کے اوپر آہو بکا نہ کریں، یہ تو صبر ہو گیا. اور نماز سے کیسے آپ لوگوں نے مدد لینی ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ اور بندے کا ڈائریکٹ ایک آپ کہہ لیں کہ کمیونیکیشن کا ایک واحد راستہ ہے. تو جتنا بھی آپ کو جب کسی آپ مشکل میں ہوں آپ اس مشکل پہ صبر کریں. اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اس نے فلاں مشکل پہ صبر کیا یا نہیں کیا تو وہ دیکھ لے کہ اس مشکل کو پڑھنے کے بعد اس جو وقت کی نماز آئی، یعنی جیسے عصر کے وقت آپ کو کسی مشکل سے دو چار ہونا پڑا تو جو عصر کی نماز تھی وہ آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی. اگر آپ نے وہ نماز ادا کر لی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس بات پہ صبر کیا ہے. تو نماز سے اور صبر سے مدد چاہو، لیکن یہ بھاری چیز ہے، الا الخاشعین، مگر جن کے دل میں خشوع ہو. اور خشوع کیا ہے؟ یہاں تھوڑی سی میں خشوع کی بھی بات بتا دوں کہ خشوع کے جو آثار ہے نا، خشوع تو ایک ایسی قلبی کیفیت کا نام ہے جو بہرحال دل میں ہوتی ہے، ٹھیک، تو لیکن اس کے جو ہے نا وہ اندر ہوتی تو وہ باطنی طور پہ ہے، لیکن اس کے جو آثار ہیں وہ بعض اوقات ظاہری طور پہ بھی بدن پہ ہونے لگتے ہیں. جیسے بہت زیادہ کوئی باادب ہو، متواضع ہو اور ایسا شکستہ قلب نظر آئے کہ اس کے اوپر اس بات کا پتہ چلے کہ اس کے دل میں خوف خدا ہے، اور خوف خدا ہونے کی وجہ سے اس کے وہ جو کچھ وہ عمل کر رہا ہے، مثال کے طور پر اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے اندر خشوع پایا گیا ہے تو آپ کو اس کی نماز کو دیکھ کے پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنی ڈھنگ سے نماز، کتنے اچھے سجدے، کتنا اچھا رکوع سجود اور عجز کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا. لیکن یہاں یہ بار بار جو ہے نا سوچ لینا کہ صرف موٹا کپڑا پہن لیا جائے یا کھانا
ایسا کھایا جائے کہ جو عرفاً نہ کھایا جاتا ہو، جیسے سوکھی روٹی کوئی ایسی کھا لی جائے، یہ خشوع نہیں ہے۔ یہ خشوع کی کچھ علامتیں تو ضرور ہیں کہ کپڑوں پہ بہت زیادہ توجہ نہ دی جائے، لیکن موٹا جھوٹا پہننا یا زمین پہ سونا یہ مستقل کوئی خشوع کی بات نہیں ہے۔ اصل میں اس پہ اس لیے نہیں فتویٰ لگایا جا سکتا کہ جو خشوع ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور جب دل انسان کا خشوع میں مبتلا ہو تو پھر کچھ علامات ایسی ظاہر ہو جاتی ہیں کہ دنیاوی لذتوں کو چھوڑنے میں انسان جو ہے نا وہ لذت محسوس کرتا ہے، اپنے اندر سے تکبر اور حب جاہ اور حب مال وغیرہ کو ختم کر دیتا ہے، اور اس خشوع کا جو اظہار وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ موٹا پہننے، موٹا کھانے اور سر جھکانے کا نام خشوع نہیں ہے۔ خشوع تو یہ ہے کہ تم حق کے معاملے میں شریف اور رذیل کے ساتھ یکساں سلوک کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو تم پر فرض کیا ہے اسے ادا کرنے میں اللہ کے لیے قلب کو فارغ کر لو۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر جھکائے بیٹھا ہے، آپ نے فرمایا سر اٹھا، خشوع دل میں ہوتا ہے، یعنی اپنے اوپر اس طرح کے آثار جاری نہ رکھ کے دوسرا تجھے کمزور جانے۔ خشوع جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، اور اگر دل میں خشیت ہے، دل میں عاجزی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ پہ کوئی مشکل پڑ رہی ہے تو آپ نے کس سے مدد لینی ہے؟ صبر سے اور نماز سے۔ یہ کام آسان ہے، لیکن کس پہ بھاری ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین ہے، جن کی نمازیں واقعی انہیں بے حیائی سے اس سے روکتی ہیں، تو ان کے لیے یہ بات آسان ہے کہ وہ کسی مشکل میں صبر سے اور نماز سے مدد لیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کن کو؟ یہ ابھی آیت یہ ختم نہیں ہوئی نا، لا بیچ میں آیا ہوا ہے نا، یعنی کس کو ہے؟ جن کو خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جس کی نماز اسے بے حیائی اور برائیوں سے نہ روک سکے تو وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ سے دور ہی ہوتا جا رہا ہے، اور غافل کی نماز بے حیائی اور برائیوں سے نہیں روکتی، تو معلوم ہوا کہ غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہماری نماز میں خشوع ہے نا تو پھر ہمیں اس خشوع کا اندازہ خود بھی اس طرح سے ہوگا کہ نماز اگر ہم نے پڑھی ہے تو ہم کچھ دیر کے لیے تو پریکٹیکلی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ برے کاموں سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک، اور جن کاموں سے نہیں بچ پاتے اللہ تعالیٰ اگر وہ چھوٹے گناہوں میں ہیں تو ایک نماز سے دوسری نماز تک کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جب دوسری نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں تو اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ نماز مجھے فائدہ تو دے نہیں رہی، مثال کے طور پہ ابھی جو میں نے حدیث کوٹ کی، نماز بے حیائی اور اس سے روکتی ہے، تو اگر آپ اس سے رک نہیں پا رہے ہیں تو آپ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ نماز جو ہے نا وہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے آپ کا دل فارغ ہوا اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے باتیں کی، اب اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا دھیان گیا، بے شک تھوڑی دیر کے لیے ہی گیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے بالکل نماز پڑھنی چھوڑ دی تو پھر آپ اس شخص کی طرح ہو جائیں گے جس کی کبھی حاضری نہ لگے۔ اپنی حاضری تو لگواتے رہیے، اللہ تعالیٰ اس حاضری میں وہ خشیت، وہ خشوع بھی عطا فرما دے گا جو خشوع نماز کے اس میں درکار ہے، اور جو ایک باطنی کیفیت ہو جانے کی وجہ سے پھر انسان نماز کے اعمال سے جب باہر آتا ہے، ارکان سے جب باہر آتا ہے تو وہ اس کے وجود پہ چھائی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے گناہوں سے بھی بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نماز میں اگر خشوع نہیں ہے تو شیطان آپ کو یہ دھوکہ نہ دے دے کہ نماز میں خشوع نہیں ہے، دھیان تو ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، میں نے نماز بھی پڑھ لی ہے اور پھر بھی میں نے جھوٹ بولا ہے تو اب میں نماز ہی چھوڑ دوں، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نماز تو مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں دے رہی۔ ایسا نہیں سوچنا ہے آپ نے اپنی حاضری لگواتے جانا ہے، لگواتے جانا ہے، کیونکہ کیا ہوگا کہ اس سے ایک فائدہ تو کم سے کم ہے کہ آپ کا نام نافرمانوں اور بے نمازیوں کی فہرست سے تو نکل گیا نا۔ اللہ تعالیٰ اسی آپ کی روز کی حاضری، آپ کا روز اپنے در پہ آنا جو ہے وہ قبول فرما لے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو وہ تمام لطف جو نماز پڑھنے میں آنا چاہیے تھا وہ بھی آنا شروع ہو جائے گا، اور اس لطف سے جو برکتیں حاصل ہونی تھی وہ بھی حاصل ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا اس چیز کی آپ نے پابندی ضرور کرنی ہے، اور کیا خیال دل میں لے کے آنا ہے کہ ہم اللہ کے روبرو ہونے والے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے۔ تو جو بھی ہم کام کریں گے اس کا جواب دہی کا تصور آپ اپنے سامنے رکھیے، اور ہر کام کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، گویا ہم کوئی بھی کام کر کے اسے چھپا کے لپیٹ کے نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ انفولڈ ہونا ہی ہے، تو کام کی نوعیت کو اس طرح کا کر لیجئے کہ جس وقت وہ وہاں انفولڈ ہو میدان محشر میں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔